अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस लाइव रीहैब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट राहा रफ़ीक, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फोकस लाइव रीहैब के प्लेटफॉर्म से हम आपको डिफरेंट ड्रग एडिक्शन और साइकेट्रिक इलनेस के बारे में अवेयरनेस देते हैं, और इसी तरह आज हमने जिस टॉपिक को चूज़ किया है वो साइकेट्रिक इलनेस से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सुनने में आता है कि फ़लाँ शख्स को स्ट्रेस हो गया, वो बहुत स्ट्रेस आउट हो गया, या उसको बहुत टेंशन है, या वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। इसी तरह से आजकल हमारे यहाँ जो बहुत कॉमनली वर्ड यूज़ किया जाता है उसमें एक दूसरे को कहा जाता है कि तुम बाइपोलर हो गए हो और तुम्हें बाइपोलर है। तो बाइपोलर दर हकीकत क्या है, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने फोकस लाइव रीहैब के जिन प्रोफेशनल डॉक्टर्स और माहिरीन को इन्वाइट किया है, उनमें हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है डॉक्टर नदीम कुरैशी, चीफ मेडिकल डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट एडिक्शनोलॉजिस्ट, फोकस लाइव रीहैब। वेलकम टू द शो सर। यू वेलकम। और इनके साथ तशरीफ फरमा है मिसिस समीना राना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोकस लाइव रीहैब। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेलकम। आप दोनों का तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि फलां शख्स बाइपोलर हो गया, दर हकीकत बाइपोलर क्या है? बाइपोलर एक्चुअली एक मूड डिसऑर्डर है। जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं मुख्तलिफ तरह की, उनको क्लासिफाई किया जाता है डिसऑर्डर्स की शक्ल में, जैसे मूड डिसऑर्डर, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर, जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, या जैसे थॉट डिसऑर्डर्स। सो अब मूड डिसऑर्डर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। अब मूड डिसऑर्डर्स के अंदर चार तरह के मूड डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें से एक है मेजर डिप्रेशन, दूसरा है बाइपोलर डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर, तीसरा है एंजाइटी न्यूरोसिस और चौथा है पैनिक डिसऑर्डर। अब ये बाइपोलर जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, दिस इज़ लाइक ए स्ट्रीट नेम या शॉर्ट फॉर बाइपोलर डिप्रेशन। तो चूँकि आउट ऑफ ऑल द फोर मूड डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक इस सेंस में है कि अगर तो किसी को मेजर डिप्रेशन है या यूनिपोलर डिप्रेशन है या सादा डिप्रेशन है, तो उसमें तो सिर्फ डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं और उसको समझना भी आसान है, उसका ट्रीटमेंट भी आसान है। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, या बाइपोलर डिप्रेशन में सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, यहाँ आता है वर्ड बाइपोलर। बाइपोलर से मुराद है तो ये मूड डिसऑर्डर, है तो ये डिप्रेशन, लेकिन इसमें इसको मैनिक डिप्रेशन कहते हैं। इसमें यह है कि मैनिया अल्टरनेट्स विद डिप्रेशन, यानी एक दफ़ा मैनिया और एक दफ़ा डिप्रेशन। तो ये मैनिक डिप्रेशन जो है, इसमें जो मैनिया है दैट इज़ द सेलिएंट फीचर, जो कि इसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी सारे मूड डिसऑर्डर से। सो मैनिक डिप्रेशन इज सिनोनिमस विद बाइपोलर डिसऑर्डर। सो बेसिकली इट्स ए मूड डिसऑर्डर, बेसिकली इट्स ए डिप्रेशन। लेकिन इस डिप्रेशन में सिर्फ सादा डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि मैनिया भी होता है, कभी मैनिया कभी डिप्रेशन। ठीक है, तो सर इसकी क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं? इससे पहले कि मैं टाइप्स पे बात करूं, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि मैनिया क्या है। डिप्रेशन को तो अक्सर लोग समझते हैं कि उसमें डिप्रेस्ड में लो मूड है, या लैक ऑफ एनर्जी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम है, या लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। लेकिन मैनिया जो है इसको लोग आमतौर पे नहीं समझते। तो मैनिया का जो उर्दू तर्जुमा है, या इसको उर्दू ज़ुबान में हम कहेंगे मालिया खौलिया या जुनून, यानी एक आदमी जो जुनूनी हो जाता है किसी चीज़ में, या हम कहते हैं कि ये बंदा तो जुनूनी है इस मसले में, या ये बंदा तो जो है मालिया खौलिया का शिकार हो गया। तो इसको हम इंग्लिश में मैनिया कहते हैं। अब मैनिया जो है ये इंतहाई डिबिलिटेटिंग और इंतहाई तकलीफ़ दे चीज़ है पेशेंट के लिए खुद भी, और ख़ास तौर पे उसके सराउंडिंग में जो भी उसके घर वाले हैं। सो इसमें मैनिया में कोई 8-10 सिम्टम्स हैं
جو کہ نارمل سے بہت ایب نارمل ہیں. یعنی نارملی ہم خوش ہوتے ہیں لیکن مینیا فیز میں ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ دوسروں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسی کون سی بات ہے جس پہ ایک آدمی اتنا خوش ہے. نارملی ہم میں انرجی ہوتی ہے, اچھی انرجی ہوتی ہے, لیکن مینیا میں اتنی زیادہ انرجی آ جاتی ہے کہ انسان میں کہ دوسرے کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ہو کیا گیا ہے. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ گھوڑے پہ سوار ہے یا یہ بندہ ہوا کے دوش میں ہے, اسی طرح اس میں انرجی, اتنی زیادہ انرجی آ جاتی ہے. نارملی ہم اچھی چیز ہے کہ ایک دوسرے کو ہم گفٹ دیتے ہیں یا ہم خیرات کرتے ہیں, لیکن اگر وہ مینیا فیز آف مینک ڈپریشن یا بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو اس میں اتنی زیادہ, یعنی کہ وہ سخاوت میں ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ کسی کے نام کر دے, یا ایک چھوٹے سے گفٹ کی جہاں ضرورت ہے وہاں پہ وہ لاکھوں جو ہے وہ خرچ کر دے. اور ایک اور سمٹمز ہیں جسے انگلش میں ہم گرینڈیوسٹی کہتے ہیں, یعنی کہ اپنے آپ کو انتہائی بڑا انسان سمجھنا, اپنے آپ کو ایک سپرمین سمجھنا اور اتنے بڑے بڑے ارادے کرنا, اتنی بڑی بڑی ڈینگیں مارنا. تو یہ بھی ایک چیز ہے. ایک اور چیز ہے کہ جیسے ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور ہم اس کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. ایوریج نارمل برین کین پروسیس اونلی 7 تھاٹس ایٹ اے ٹائم. تو لیکن ایک وہ آدمی جو مینیا فیز میں ہے اس میں اتنے تھاٹس ہیں جو کہ وہ پروسیس نہیں کر پاتا, اس کو ہم ریسنگ تھاٹس بھی کہتے ہیں. تو اب اس میں بلکہ اتنے ہیں کہ ابھی پہلے خیالات پہ کوئی پروسیس نہیں ہوا تو خیالات آتے ہی جا رہے ہیں. اس کے ساتھ وہ خیالات کو ایکسپریس جب کرنا چاہتا ہے یا وربلائز کرنا چاہتا ہے تو وہ خیالات اتنے ہیں, اور جتنی بھی سپیڈ سے وہ بات چیت کرے تو اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی, تو وہ تھاٹس آ رہے ہیں, زبان ساتھ نہیں دے رہی, تو وہ ایک سلرڈ سپیچ آ جاتی ہے, پریشرڈ سپیچ بھی اسے کہتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے سیم ہیومن ڈرائیو, یعنی وین اٹ کمز ٹو ہز سیکسول لائف, اس کے اندر بھی اس حد تک جنونی پن آ جاتا ہے کہ جو ایک نارمل انسان میں نہیں ہوتا. تو اور اس کے علاوہ اس میں لیک آف کنسنٹریشن بھی آ جاتی ہے, اریٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے, ان نیچرل غصہ بھی آ جاتا ہے. یعنی وہ بندہ جو آپ کے ساتھ بہت خوش مزاجی سے بہت اچھی بات چیت کر رہا ہے, وہی بندہ چھوٹی سی بات سے انتہائی جو ہے غصے میں آ جاتا ہے اور انتہائی وہ جو ہے ایب نارمل بیہیویئر شو کرتا ہے. سو یہ جو مینیا ہے یا مینک ڈپریشن ہے, یہ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر بناتا ہے. تو اس لیے اس کا چونکہ بہت زیادہ تعلق سٹریس سے ہے. سو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر آنے والا دن ہماری لائف میں مور سٹریسفل ہوتا ہے, اور سٹریس لیول ہمارا یا ہمارے لائف سٹائل میں بڑھتا جا رہا ہے. تو جیسے جیسے سٹریس بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ بیماری ایکچولی بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ آؤٹ آف آل دا موڈ ڈس آرڈرز جو موسٹ کامن, چاہے وہ مائلڈ لیول کا ہو یا درمیانے لیول کا ہو یا فل بلون بائی پولر ڈس آرڈر ہو, وہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. سو لیکن اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض کا ہم اس کو اوور ڈائگنوز بھی کہتے ہیں. جیسے ہم کسی کو اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یار تم آج بہت ڈپریس لگ رہے ہو, تو کہتا ہے نہیں میرے تو کوئی ایسی نہیں ہے. اسی طرح ہم لوگ بعض کا اس کو پھر جو بندہ سٹریس میں نظر آ رہا ہے یا جو بندہ ذرا موڈی نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بائی پولر ہے یا فلاں بائی پولر ہے. تو سر بائی پولر ڈس آرڈر کا جو پیشنٹ ہے کیا وہ نارمل لائف گزار سکتا ہے؟ لائک اگر وہ ضرورت سے زیادہ جنونی ہے یا اگریسو ہے تو اس کے ساتھ تو لائف گزارنا بہت مشکل ہوتی ہے. تو کیا پاسبل ہے کہ وہ نارمل اپنے کام کر سکتا ہے لائف کے؟
دیکھیں اس میں جیسے کہ بائی پولر یعنی کہ یا وہ مینیا ہے یا وہ ڈپریشن ہے، یعنی کہ یہ دو اپوزٹ چیزیں اس کی لائف میں، بالکل اسی طرح یہ ہے کہ یہ اتنی پرابلمیٹک اور ڈیبلیٹیٹنگ اور پینفل ڈیزیز ہے یا النس ہے کہ اس کی ساری کی ساری لائف، چاہے وہ اس کی پرسنل لائف ہو، ورک لائف ہو، ایکیڈیمکس ہو، کچھ بھی ہو، ایک فل بلون بائی پولر ڈس آرڈر والا آدمی بہت مشکل زندگی کے نارمل مائل سٹون اچیو کر سکتا ہے، یا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نارمل زندگی گزار لے۔ اس میں مختلف ٹائپس بھی ہیں۔ ٹائپ 1 جسے فل بلون بائی پولر ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس بندے کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کا موڈ اور اس کی پرابلمز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ نارمل آدمی رہتا ہی نہیں ہے، وہ نارمل گھر میں رہ ہی نہیں سکتا، کہ اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سوئسائڈ بھی کر سکتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے، اس کی ہر لائف میں ریکلیسنس آ جاتی ہے۔ سو ایک سائڈ پہ تو یہ گریم پکچر ہے، دوسری سائڈ پہ یہ ایک بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جب بہت اچھی دوائیاں آ گئی ہیں اور ہمارے ہاں کاؤنسلنگ بھی اب یہ کافی حد تک لوگ لینے لگ گئے ہیں، تو اگر ایک نارمل آدمی جو کہ اچھی زندگی گزار رہا ہے اور اس کی جگہ ایک بائی پولر ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے، اور اگر اس کا ٹھیک ٹریٹمنٹ ہو جو کہ لائف سٹائل چینج ہے، یعنی کہ دوائیوں کی مدد سے اور کاؤنسلنگ کی مدد سے صرف ڈیزیز پہ قابو پانا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک لائف سٹائل ٹرانسفارمیشن ہے، اور ایک بندہ جو کہ بائی پولر ڈس آرڈر کا فل بلون کیس ہے، اگر وہ صحیح علاج میں چلا جائے اور علاج کو مینٹین رکھے، یعنی کہ اس کا لائف سٹائل بہتر ہو جائے، تو وہ ایک نارمل آدمی سے زیادہ بہتر زندگی گزار سکتا ہے، چونکہ اس کا لائف سٹائل فرام دیٹ ڈیزیز لائف سٹائل سے اگر موسٹ ایکٹیو ہیلدی لائف سٹائل ہو جاتا ہے تو وہ بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بائی پولر ڈس آرڈر اگر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو بائی پولر ان آرڈر آ جاتا ہے، اس میں اس کی جو خوبیاں ہیں، یعنی کہ وہ بہت آرٹیکولیٹ ہو جاتا ہے، بہت جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر ایک نارمل ہیومن ڈرائیو بہت زیادہ ہے، آئیڈیاز اس کو بہت اچھے آتے ہیں، اور اپنے کام کو ایک نارمل آدمی سے زیادہ بہتر اور زیادہ مقدار میں وہ کر سکتا ہے۔ سر اگر ہم یہاں پہ بات کریں کہ کسی کو کیسے پتہ چلے کہ یہ نارمل ڈپریشن ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر ہے، کوئی سی 2 سے 3 علامات یا سمٹمز آپ اگر ہمارے ویورز کو بتائیں تاکہ ان کو ڈائگنوز کرنے میں ایزی ہو اور وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ پروفیشنل ہیلپ کی طرف جا سکیں۔ دیکھیں اس میں جو ایکسٹریم جو ویریشن آف موڈس ہیں یہ مین چیز ہے، کیونکہ اگر سادہ ڈپریشن ہوگا تو اس کی سمٹمز جو ہیں وہ ایک ڈپریسو ٹائپ ہی کی ہوں گی، لیکن جہاں آپ بہت زیادہ موڈ ویریشن دیکھتے ہیں کہ کبھی تو وہ بندہ بہت خوش ہے اور کبھی وہ بندہ بہت ڈپریسڈ ہے، کبھی وہ بندہ بہت زیادہ کریٹیو نظر آتا ہے اور کبھی وہ بندہ بالکل ایک ڈل لائف گزار رہا ہے۔ تو یہ جو موڈ ویریشنز ہیں، اور دوسری 2-4 چیزیں جو میں نے مینیا کی سمٹمز میں بتائی ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ریڈ فلیگ، یعنی آپ کے کان جو ہے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ چانسز آر کہ یہ بائی پولر ڈپریشن ہے، یہ سادہ ڈپریشن نہیں ہے۔ ہر آدمی میں نارمل موڈ ویریشن ہوتی ہیں، جس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویو لائک، یعنی اچھا برا موڈ جو ہے ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، وہ ایک خاص لیول پہ ہوتا ہے۔ وہ 1 mm کا اگر ویوز ہیں تو وہ نارمل ہے ہر انسان میں، اگر وہ 2 میں آ گئی تو انڈر سٹریس وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اس لیول پہ ویریشن آنا شروع ہو جائیں
تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز کہ یہ ایپیسوڈک، یعنی کہ ایک ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ چند گھنٹے کے لیے ہونا، یا کوئی ایک ایسی سچویشنل پرابلم ہے جس کی وجہ سے کسی کو غصہ آ گیا یا کوئی ڈپریس ہو گیا. لیکن ایک ایپیسوڈک، یعنی ایپیسوڈ کا مطلب ہے کہ ایک مسلسل کم از کم 1 to 2 weeks میں اس کا بیہیویئر ڈپریسو یا اگریسو ہے. تو یہ ایک باقاعدہ ایپیسوڈ کہتے ہیں نا، کہ جیسے کسی کو فلاں چیز کا ایک ایپیسوڈ ہے، تو یہ ایپیسوڈک نیچر آف دی ڈیزیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ دن کے لیے ایسے ہوا، یا کسی خاص سچویشن میں کسی کو بہت غصہ آ گیا، یا کسی خاص سچویشن میں کوئی بندہ بہت زیادہ خوش ہو گیا. نہیں، یہ ایک دورے کی شکل میں جب فیملی فیل کرتی ہے کہ یہ ایک دورہ پڑا ہے اسے، کہ اب یہ بہت ہائپر ہو گیا اور اب یہ دورہ پڑا ہے، یعنی کہ وہ کم از کم 1 to 2 weeks کا ایپیسوڈ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کو نارمل ڈپریشن سے، یا نارمل موڈ ویریشن، یا تھوڑی زیادہ موڈ ویریشن سے، جب وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ بیہیویئر، جذباتی فیصلے، جذباتی کام، جذباتی پن جو ہے وہ جب بہت زیادہ نظر آتا ہے، تو یہ چیزیں مل جل کے ایک نارمل لائف سے جب ہٹ جاتی ہے، یعنی اس کی پرسنالٹی یا اس کے طور طریقے یا اس کے موڈز، تو یہ کافی حد تک ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے، یا فیملی سمجھ سکتی ہے کہ دیر از سم تھنگ سیریس، یعنی کہ کوئی سائیکیٹرک، سائیکولوجیکل یا ایموشنل ڈس آرڈر ہے، اور اس کے لیے ہمیں پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. سر یہ تو آپ نے ہمیں بتایا کہ اس کی کیا سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں، اور ڈپریشن اور بائی پولر ڈپریشن میں کیا ڈفرینس ہے. تو کائنڈلی آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور اس میں میڈیکیشن اور کاؤنسلنگ کا کتنا کام ہے. جی بالکل، موسٹ آف دی سائیکیٹرک النیسز میں میڈیسنز اور کاؤنسلنگ دونوں کا رول ہے. اگر بہت سیریس النیس نہ ہو، جیسے کہ نارمل ڈپریشن یعنی یونیپولر ڈپریشن اگر مائلڈ ہے یا ماڈریٹ ہے، تو اس میں صرف دوائی بھی کام کر سکتی ہے، صرف کاؤنسلنگ بھی کام کر سکتی ہے، یا دونوں اگر ہوں تو وہ اور بھی بہتر کام کر سکتی ہیں. تو بائی پولر ڈس آرڈرز میں جو میڈیسنز کا رول ہے وہ بہت زیادہ ہے، چونکہ اس بیماری کو یعنی اس ڈپریشن کو کنٹرول کرنا، چونکہ اس میں مینیا اور ڈپریشن دونوں ہیں، تو اس میں عام ڈپریشن کی نسبت یا اور سائیکیٹرک النیسز کے کمپیریزن میں دوائی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. یعنی پہلے ہم نے اس کی بیماری کو دوائی سے جکڑ دینا ہے، اور دوائی ڈومیننٹ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اس کی مینک سمٹمز خاص طور پہ، اور ایون ڈپریسو سمٹمز بھی، کیونکہ ڈپریسو میں سوئسائڈل ٹینڈنسیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور مینیا فیز میں ایگریشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی کرائم کر سکتا ہے، وہ کوئی ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے. سو اس لیے بائی پولر ڈپریشن میں میڈیسنز کا بہت زیادہ رول ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب پچھلے 10-15 سال سے بہت اچھی میڈیسنز آ چکی ہیں. اس میں موڈ سٹیبلائزرز جو ہے، چونکہ موڈ ڈس آرڈر ہے تو اس میں فرسٹ لائن آف ڈرگ جو یا میڈیسنز ہیں وہ موڈ سٹیبلائزرز ہیں، جو کہ اس کی موڈ ویریشن اور اس کے پیچھے کیمیکل ویریشن یا کیمیکل امبیلنس کو سٹیبلائز کرتی ہیں. دوسری، اس کے اندر جو مینک سمٹمز ہیں جو آلموسٹ پاگل پن کی حد تک نظر آتی ہیں، بلکہ مینیا میں بعض کا ایکچولی سائیکوسس یعنی جو ہے یعنی پاگل پن والی چیزیں نظر آئیں. تو چونکہ اس مقصد کے لیے بھی بہت اچھی اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز آ چکی ہیں، تو اس سے بھی ہیلپ لی جاتی ہے. اگر یہ ٹائپ 2 ڈس آرڈر ہے، یعنی جس میں ڈپریسو ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایگریشن نہیں ہوتا،
تو چونکہ بہت اچھے اینٹی ڈپریسنٹ آ چکے ہوئے ہیں، تو یہ کمبینیشن آف اینٹی سائیکوٹکس، موڈ سٹیبلائزرز اور اینٹی ڈپریسنٹس، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی پرابلم ہو تو یہ میڈیسنز اس میں بہت اچھی طرح اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اور جب وہ میڈیسن سے اس کی جو سمٹمز ہیں یا اس کے جو موڈ سوئنگز ہیں جب وہ بیلنس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ کاؤنسلنگ لیتا ہے تو اور اس کے بعد کاؤنسلنگ لے کے اپنی پرابلم کو سمجھ کے امپاور ہو کے پھر جب اسے وہ کوئی ایپیسوڈ ہونے لگتا ہے یا ہونے کے چانسز ہیں تو وہ بغیر دوائی کے بھی مینیج کر لیتا ہے، اور اس کو یہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ دوائی میرے پاس ایک آپشن ضرور ہے، لیکن دوائی کے ساتھ مجھے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے. تو اس لیے اس میں دوائی اور کاؤنسلنگ، لیکن الٹیمیٹ جو اس کا علاج ہے وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اور لائف سٹائل جو ہے ٹرانسفارمیشن ہے. ونس somebody actually achieves that اور مینٹین کرتا ہے تو پھر آلموسٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے دوائی کی بالکل بھی ضرورت نہ رہے اور کاؤنسلنگ کی بھی اسے ضرورت نہ رہے. لیکن جب کوئی پرابلم ہو، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب یہ بیماری بالکل ٹھیک بھی ہو جائے، بالکل مینیجیبل بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی چونکہ بیماری ہے تو کسی وقت پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھ سکتا ہے. لیکن وہ پیشنٹ چونکہ امپاور ہو چکا ہے، اسے پتہ ہے کہ اب مجھے اپنے فزیشین کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. تو کیا فوکس لائف ریہیب ان تمام ڈس آرڈرز اور النس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان پیشنٹس کے ساتھ، تاکہ وہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس بیماری کا شکار ہیں تو وہ فوکس لائف ریہیب کو وزٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی جی آف کورس، فوکس لائف ریہیب صرف ڈرگ ایڈکشن ریہیب نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل طور پہ سائیکیٹرک ڈیزیز یا سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے. ڈرگ ایڈکشن بھی ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، لیکن چونکہ ڈرگز جو ہیں ان کے لیے ایک لمبے علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ریہیبلیٹیشن کا پارٹ ہوتا ہے، تو موسٹلی اس کو ڈرگ ریہیب بھی سمجھا جاتا ہے. لیکن میں باقی ریہیبس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن فوکس لائف کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک پراپر سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، جس میں میجورٹی آف دا پیشنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرگ ڈس آرڈرز والے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ڈرگ ڈس آرڈر اور ساتھ میں کوئی اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر والے بھی ہوتے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے پیشنٹس ڈرگس ایڈکشن کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ صرف کوئی اور بھی سائیکیٹرک النس کے پیشنٹ ہوتے ہیں. تو وی ٹریٹ اینڈ ہیلپ آل سارٹس آف ناٹ جسٹ سائیکیٹرک النسز یا psychological problem, but anything that has to do with the emotional health and behavioral health of any person. تو ہم جو ہے ایک بہت ہی ہولسٹک وے میں، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک بیماری کا علاج، ہم ایک ایز اے ہول پرسن جو ہے اس کا جو ہے وہ علاج کرتے ہیں. اس میں جہاں انڈور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہاں انڈور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں جہاں آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کی صورت ہے وہ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ ہے. یہ ہمارا ہال مارک ہے، اسے ہم کمپریہنسو ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں. عام طور پہ سائیکیٹرک النسز میں ایک بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ صرف آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ دیتا ہے، یعنی صرف میڈیسن یا کاؤنسلنگ دیتا ہے. لیکن بہت ساری سائیکیٹرک النسز میں، بلکہ اکثر سائیکیٹرک النسز میں اگر صحیح ٹریٹمنٹ کرنا ہو یا کمپریہنسو ہو تو اس میں تھوڑا یا زیادہ انڈور ٹریٹمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک عرصے کے لیے یا جتنے بھی عرصے کے لیے آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ یا جس کو ہم فالو اپ بھی کہتے ہیں. سو بہت ہی کمپریہنسو ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہے، جس میں ناٹ اونلی کہ سائیکیٹرک ڈیزیزز ہوں یا سائیکیٹرک النسز ہوں، بلکہ اور بھی لائف کے جو ہمارے ڈفرینٹ سائیکو سوشل پرابلمز ہیں اور سائیکو سیکسول پرابلمز ہیں یا سائیکو جو ہے وہ سومیٹک پرابلمز ہیں، جن میں یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک نارمل جسمانی بیماری ہے یا کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے، جس کو ہم
سائیکوسومیٹک بیماری کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندیم کہ آپ نے ہمارے ویورز کو اتنا بریفلی ایکسپلین کیا کہ در حقیقت بائی پولر ڈس آرڈر کیا ہے. مس سمینہ آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے شو پہ تشریف لانے کا. آئی ہوپ ویورز کہ ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا اور وہ تمام لوگ جو کہ اس بیماری کا شکار ہیں یا ان کو ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے یا لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ وہ بائی پولر ہیں لیکن ان کو سادہ ڈپریشن یا صرف تھوڑی دیر کا سٹریس ہوتا ہے, تو آپ فوکس لائف ریہیب کے پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں یا اس ادارے کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی آپ کا پیارا اس بیماری کا شکار ہے. مزید انفارمیشن کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک یا انسٹا کے پیج کو, اور نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ 24/7 کال کر کے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کی ہوسٹ راحہ رفیق, لیو لائف وتھ فوکس لائف. اللہ حافظ.